या वारिस ईसा रूह अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सार अल्लाह गिब नसार, अलैका या सार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए और दुरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम मोमिनीन इकराम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मेरा नाम सैयद वजी हसन ज़ैदी है और बाइज़्ने करीम करबो बला मैं उनके ज़ाकिरों के पाँवों की खाक के बराबर हूँ। एक अदना सा ग़ुलाम हूँ मौला का। यह एहसान है कि मौला ने अपने नौहा खानों की, अपने मनक़बत खानों की फ़हरिस्त में, ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में मुझ खाकसार को भी शामिल फ़रमाया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एहसान है मेरे मौला सरकार इमाम हुसैन को और मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल का कि इन्होंने मुझे मुतअद्दिद बार अपनी दहलीज़ पे, अपनी चौखट पे सजदा करने की गर्ज़ से, सलाम करने की गर्ज़ से तलब फरमाया और मैं हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान मौला का। जब भी कभी करबला आने की बात होती है और मुझे मालूम होता है कि मैं कुछ दिनों के बाद करबला जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं पहली दफ़ा करबला जा रहा हूँ। वही जज्बा जो पहली दफ़ा में हुआ था, वही मुझे हर बार महसूस होता है कि अब दोबारा से जो है वो सरकार के रोज़े पे निगाह मेरी जाएगी और मैं मौला की बारगाह में हाज़िर होने जा रहा हूँ। तो एक अजीब सी कैफ़ियत, एक अजीब सा जज्बा होता है जो हर बार मुझे करबला आने पे महसूस होता है। करबला मौला की ज़ियारत का मकसद अगर मैं अपने लिहाज से बताऊं तो सिर्फ़ पुरसा और सिर्फ़ या हुसैन। नाकाबिले फ़रामोश बात बस यही है कि सरकार मुझे बारहा तलब फरमा लेते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं है कि मैं और सरज़मीन करबला पर, इससे बड़ा मौजज़ा कोई है नहीं। और देखें, मौला के निज़ाम जो हैं वो मौला ही जानते हैं और मौला ही समझते हैं। एक दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, बल्कि दो दफ़ा ऐसा हुआ था। एक तो ये कोविड के जब मामला शुरू हुए थे तो उसमें आशूरे पे मैं करबला हाज़िर नहीं हो सका था, लेकिन मेरे मौला की उसमें मसलहत है यकीनन। और एक दफ़ा अरबईन पे ऐसा हुआ था कि मैं करबला हाज़िर नहीं हो सका था। बहरहाल वो वक्त और वो लम्हा जो होता है वो बहुत शदीद होता है और उस वक़्त बस दिल ये कर रहा होता है कि किसी तरह से इन ज़ायरीन में शामिल हो जाए। मैंने अर्ज़ किया कि जितनी दफ़ा करबला आया हूँ मुझे अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है और मैं अपने आप को बहुत ख़ास आदमी समझता हूँ। जब मैं वतन वापस लौटता हूँ तो मुझे ये एहसास हो रहा होता है कि अब मुझे लोग जो है वो ज़ाहिर इमाम हुसैन के नाम से बुलाएंगे कि भाई मौला हुसैन का ज़ाहिर आया है, उससे मुलाकात करते हैं या उससे बात करते हैं, वो इमाम हुसैन के रोज़े से आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत एक समझिए कि मेरे लिए बहुत मखसूस लम्हा होता है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड फ़ील अपना करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले अज़ीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं कि जो करबला आने के बाद जिनके अंदर बहुत हद तक मैंने एक फ़र्क पाया, वो बहुत सारे हवालात हैं उसके कि किस हवाले से फ़र्क पाया, लेकिन फ़र्क मैंने उनके अंदर पाया। और मैं समझता हूँ कि इस सरज़मीन पे आने के बाद भी अगर आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं है तो फिर आप अपने आप को छानिए, अपने आप को टटोलिए। क्या ऐसी क्या बात है आपके अंदर कि जो आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आपके मामलात में फ़र्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको अपना एक जो है वो तज्ज़िया करना चाहिए। खुसूसियात तो बहुत सारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी खुसूसियत जो मैं समझता हूँ, इनकिसारी और आजिज़ी, ये सबसे बड़ी खुसूसियत है। क्योंकि जिस दहलीज़ पे आ रहे हैं वो दहलीज़ पे जितनी इनकिसारी होगी मालिक उतना ही आपको रंग लगाते हैं और उतना ही आपको बुलंदी और औज अता फरमाते हैं। इनकिसारी शर्त है इस दर पे आने के लिए। मेरे मौला ने मुझ पर हमेशा अपना करम फरमाया और करम फरमाते रहते हैं और मुझे यकीन कामिल है, बल्कि यकीन मुहकम है कि मेरा मौला मुझे मेरी कब्र की मंजिल तक अकेला नहीं होने देगा, बरोज़ महशर तक। दिल मुतमईन, आप दिल मुतमईन की जो बात कर रहे हैं, तो दिल मुतमईन हमेशा हुआ,
میرے مولا نے میرے دل کو اتنا مطمئن اور اتنا قوی کر کے مجھے واپس لوٹایا ہے کہ کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا. اور مولا جو ہیں وہ یقیناً دلوں کو سنبھالنے والے ہیں, دلوں کو مطمئن کرنے والی ذات ہے مولا کی. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا, نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اور یہاں پہ پرچم کشائی ہوتی ہے تو میری خواہش ہے, اور مولا کی بارگاہ میں نے یہ عرضی بھی دی ہوئی ہے کہ مولا جب تک سانسیں ہیں تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے اس سرزمین پہ آ کے دیکھوں. اس سے بڑا منظر میں نے نہیں دیکھا. یقیناً یہ معجز نما کی جو ہے وہ ایک بستی ہے, اور مالک جو ہیں وہ کبھی بھی کوئی بھی معجزہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو اس میں جب یہاں پہ پرچم تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ منظر میرے لیے بہت زیادہ ایک کیفیت کا حامل ہوتا ہے. سفر عشق اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ یہ سن لیتے ہیں کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد کربلا جا رہے ہیں. اپنے اندر مولا حسین کا غم, مولا حسین کی یاد اپنے دل کے اندر آپ کو شامل حال کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو کربلا کے اندر آپ کو یہ ایک عشق ہے, یہ ایک عشق کا معاملہ ہے, اور اس عشق کے دریا میں جب تک آپ کودیں گے نہیں تو مالک آپ کو, مطلب جب آپ کودیں گے اس کے اندر تو ہی مولا آپ کو پروان چڑھائیں گے, مولا آپ کو رنگ لگائیں گے. تو یہ ایک عشق کے معاملات ہیں, اور یہ عشق اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس سفر کے لیے روانہ ہوا چاہتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں جتنی دفعہ کربلا آیا ہوں مجھے آج تک کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب وقت کیا ہو رہا ہے, آج دن کون سا ہے, مہینہ کون سا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس چوکھٹ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ تو ہر چیز رکی ہوئی ہے, یہاں صرف آپ ہیں اور آپ کے مولا ہیں بس. جی الحمدللہ میرے مولا نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے یہاں پہ مشی بھی کی ہے, اور میں اربعین پہ متعدد دفعہ مولا نے مجھے یہاں پہ طلب فرمایا. احسان ہے میرے مولا کا. اربعین میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ دو ایسے موقع ہیں کربلا معلیٰ میں, ایک عاشورہ اور ایک اربعین, کہ شاید جس نے یہاں پہ اربعین کی مشی کی یا جو عاشورے پہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ ہے تو اس کا دل بے قرار رہے گا, تڑپتا رہے گا جب تک وہ کربلا معلیٰ پہنچ نہیں جائے گا. اور کربلا میں آپ نے جب اربعین امام حسین کیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو بس ایک عجیب و غریب ایک کیفیت ہوگی. آپ کو قدم قدم پہ بہت سارے معجزے نظر آئیں گے جو میرے اپنے آنکھوں دیکھے بھی ہیں. تو زائرین امام حسین کے لیے میں تو دعا گو ہوں, تمام عزاداروں کے لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں, کہ مولا ان کو اپنی دہلیز پہ طلب فرمائیں, اذن زیارت عطا فرمائیں. کہ آج کا دور آسان ہے بنسبت اس دور کے جب کٹھن رستے تھے, کٹھن معاملات تھے اور کٹھن مرحلے تھے, یہاں بہت سختیاں تھیں کربلا پہنچنے کے لیے. آج تو آپ اپنے ملک سے ایک فلائٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور اسی ڈائریکٹ فلائٹ سے آپ کربلا معلیٰ اب جو ہے وہ ایزیلی آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ کٹھن نہیں ہے. کٹھن وقت تو وہ تھا کہ جب لوگ یہاں پہ اپنے جسم کے اعضا دے کر اور آتے تھے, یا اگر دو بھائی آ رہے ہیں تو ایک بھائی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا ہے اور دوسرے بھائی نے پھر اذن زیارت حاصل کیا ہے. تو یہ کٹھن معاملات نہیں ہیں, اب تو بہت آسانی سے پہنچ رہے ہیں اور بہت آسانی سے لوگ مولا کی جو ہے وہ دہلیز کو آ کے چومتے ہیں. یہ مولا کا احسان ہے, ان کا اعجاز ہے, اور میری دعا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہی بنے رہیں, زائرین ایسے ہی آتے رہیں. دیکھیں یہ معاملات جو ہیں وہ عشق کے معاملات ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ عشق کے معاملات ہیں اور اس کو میرے مولا ہی بہتر جانتے ہیں, یا وہ لوگ جو نہیں آ پا رہے ہیں, جو بھی وجوہات ہیں ان کے ساتھ. تو یقیناً ان کو چاہیے کہ مولا کی بارگاہ میں دعا کریں اور ان سے اذن زیارت حاصل کریں کہ وہ بھی اس دہلیز پہ, اس چوکھٹ پہ حاضر ہو سکیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا اپنے پہلے والے جواب میں بھی کہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اب تک نہیں آ سکے ہیں, ایک دفعہ آ کے اس دہلیز پہ دیکھیں, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کربلا واقعاً معجز نما کی بستی ہے. اگر میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہوتی, میری والدہ یا میرے بچے, تو میں ان سے جا کے پھر یہ ساری باتیں شیئر کرتا ہوں, اور آپ یقین جانیے کہ میں ان کو لمحہ بلمحہ یہاں کی چیز بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے بتا کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو سن کے راحت مل رہی ہوتی. کربلا میں بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہاں پہ قدم قدم پہ معجزے ہیں, اور اربعین پہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزے دیکھے.
آپ کا جس چیز کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے آپ یقین جانیے کہ کچھ لمحے بعد وہ چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور ایسا میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے۔ اور رہی بات مولا کی بارگاہ سے تحفے، تو یقیناً ہم آنسوؤں کا تحفہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کریم کربلا آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیں؟ وہ آپ کو تحفہ ضرور دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن تحفہ دے کے ضرور لوٹاتے ہیں مولا۔ یہ ان کا احسان ہے، ان کا اعزاز ہے۔ شاید مجھ سے بولا نہ جائے یہ لفظ، مولا حسین کی دہلیز سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ان کی زری سے سلام کر کے اور واپس پلٹنا، وہ جو لمحہ ہے وہ لمحہ بہت کٹھن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے مولا کو، اپنے آقا کو الوداع کہیں اور واپس جا کے اسی دنیا میں، انہی معاملات میں، انہی روٹین کے اندر ہم دوبارہ سے لگ جاتے ہیں۔ بس بہرحال پلٹنا تو ہوتا ہے، ظاہر ہے اپنے وطن تو واپس پہنچنا ہوتا ہے، لیکن بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں ہر شخصیت کا ایک اپنا کردار ہے اور ایک اپنا اوج ہے، اپنا جاہ و جلال ہے، لیکن سرکار ابوالفضل باب الحوائج کا کردار کربلا میں بہت مختلف ہے۔ کربلا میں جو امام حسین اور پھر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے جو مولا نے کیا اور جو مولا نے مرحلے طے کیے اپنی شہادت تک، تو سرکار کا نام آتے ہی بس دل یہ کرتا ہے کہ اشک بہائے آدمی اور خوب اشک بہائے۔ کربلا کے سب سے کم سن شہید سرکار محسن، جو کہ کربلا سے پہلے جن کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ کے جو ہے وہ بیٹے، لیکن اس کے بعد 6 مہینے کے جناب شہزادہ علی اصغر، ان کی شہادت جو ہے وہ جب بھی کہیں بیان کی جاتی ہے تو یقیناً آنکھ سے آنسو آئے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے سے اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، مولا کو آنا ہے، ہمارے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، میں نے کہا سرکار نے آنا ہے اور آپ کا باپ جو ہے انشاءاللہ مولا کی نصرت کے لیے حاضر ہوگا، لیکن آپ نے اپنے بابا کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ میں اور آپ انشاءاللہ مولا کے لیے صف اول میں شامل ہوں گے انشاءاللہ بحق ابا عبداللہ الحسین۔ سب سے بڑا درس کربلا معلیٰ سے انسانیت کا درس ہے۔ آپ اگر انسان اچھے نہیں ہیں، آپ کتنے ہی بڑے نوحہ خان ہوں، ذاکر ہوں، منقبت خان ہوں، یا آپ کچھ بھی ہوں، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا سے پھر آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ کربلا سے اگر آپ نے انسانیت نہیں سیکھی، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیے، اپنے اندر عاجزی، انکساری ضرور لائیے، کیونکہ اس دہلیز پہ انسانیت، عاجزی، انکساری، یہ سب چیزیں شرط ہیں۔ ضروری اقدامات اپنے آل اولاد کے لیے یہی ہیں کہ آپ انہیں سیرت کربلا، سیرت ائمہ معصومین پہ چلنے کے لیے آپ ان کو ضرور بتائیے اور ان کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتے رہیے، اور حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے اس کے اندر۔ اگر آپ کے بیٹے نے آج نماز پڑھی ہے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا گفٹ ضرور دیں، یا اس نے کوئی نوحہ یاد کیا ہے، کوئی منقبت یاد کی ہے، تو آپ اسے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو ایک چھوٹا گفٹ ضرور دیں، تاکہ وہ یہ کوشش اپنی جاری رکھے بلکہ بہتر انداز سے اس کو انجام دے سکے۔ بس میں آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، امام حسین ٹی وی کا اور آغا آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ جتنے ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں بس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں امام حسین کے روضے سے بہت نزدیک ہوں۔ اس سرزمین سے میں آپ سب کے لیے یہی آپ لوگوں کو ایک پیغام، ایک دعا، اس کو سمجھ لیجئے کہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ جلد از جلد اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں، اس دہلیز پہ، اس چوکھٹ پہ آ کر اپنے لیے، اپنے خانوادے کے لیے دعا کریں، اور مولا آپ کو جلد از جلد اذن زیارت عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا نام سید سولت عباس تقوی ہے اور میں پاکستان سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں۔ مولا کا ایک ادنا سا شاعر، ایک ادنا سا غلام ہوں۔
اور جو مولا کی طرف سے کچھ تھوڑا بہت عطا ہوتا ہے ان کو کرتاس پہ لکھ دیتا ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا میں نے خواب میں، خیال میں، سوتے جاگتے کربلا کی حسرت کو دل میں سوچا، بلکہ ایک واقعہ یوں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک شب میں سو رہا تھا تو مجھے خواب آیا۔ اس خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک ریگستان ہے اور وہاں سے 30 یا 20 میل دور کربلا ہے۔ میرے پاس کوئی سامان رسد نہیں، کوئی سواری نہیں، خستہ حالی، بھوک پیاس۔ اسی عالم میں روتے روتے، خواب میں روتے روتے دوبارہ سے سو گیا، اور جو ہی خواب میں میری دوبارہ سے آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت سا کمرہ ہے۔ میں اس کمرے میں گیا، وہاں پہ 5 قبریں میں نے دیکھی۔ ایک پہ تاج پڑا تھا، ایک قبر پہ چادر تھی، ایک قبر پہ تلوار تھی، اور 2 ایک جیسی قبریں تھیں۔ مجھے اشارتاً یہ محسوس ہوا کہ یہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں۔ میں نے اس جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، حاجت طلب کی۔ جو ہی میں واپس مڑا اور واپس مڑ کے میں نے پھر پلٹنے کا ارادہ کیا تو اتنی دیر میں وہ کمرہ غائب ہو چکا تھا۔ لیکن شکر ہے مولا پنجتن پاک علیہ السلام کا کہ مولا نے اب جا کے میرے اس خواب کی تعبیر کو مکمل کیا، اور آج میں اس جنت میں بیٹھا ہوں اور مولا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کربلا پیسے سے نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نیت نہ ہو، اور کربلا آنے کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ایک انسان کی نیت اور دوسرا مالکوں کا بلاوا۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن کربلا کی زیارت سے محروم ہیں، اور کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں مغرور نہ ہو جاؤں کہ میں زائر امام حسین علیہ السلام ہوں۔ ہدف زیارت کربلا مقدس عشق حقیقی کو پہچاننا ہے، اور جو قربانیاں محمد و آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے دی ہیں اس کو سمجھنا ہے اور درگزری۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو مالک تھے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہوئے بھی اپنی اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہے۔ تو انسان کو سب سے پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ آپ دست رست رکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو روکیں اور اپنے قلب کو مطمئن کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی آپ کرنا چاہیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ میں پچھلے 3 سال سے کربلا آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 دفعہ 40 پہ میرا پاسپورٹ جمع کیا گیا، اور ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جس قافلہ سالار نے میرا پاسپورٹ لیا ان لوگوں نے 2 لسٹ جمع کروائیں۔ ایک لسٹ اپروو ہو گئی اور جس لسٹ میں میرا نام تھا اس کو اجازت نہ دی گئی، اور اس وقت جو میرے دل کا حال تھا جسمانی دماغی طور پہ وہ میں شاید نہ بیان کر سکوں، لیکن اس ٹائم میں نے خود کو دنیا کا حقیر ترین انسان محسوس کیا، اور رو کے مولا عباس کے علم پہ جا کے دعا کی کہ مولا آپ تو گناہ گاروں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم پہ نظر کرم کریں اور ہمیں بھی اذن زیارت عطا کریں۔ میری والدہ اور چھوٹی بہن 5-6 سال سے مسلسل زوار ہیں، ہر سال وہ زیارات پہ آتے ہیں۔ 1-2 دفعہ اتفاقاً ان کو میں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے بھی گیا۔ اس ٹائم جو میرے دل کی حالت تھی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو، اور دل کے اندر صرف ایک حسرت کے مولا اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے زندگی سے، صرف ایک دفعہ زیارت کربلا دے دیں، اس کے بعد بے شک یہ زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد ہی زیارت کربلا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں اکثر اوقات مولا کے نام کے کلام لکھتا ہوں، اور ایک سلسلہ پچھلے 100 سال سے ہمارے خاندان میں چل رہا ہے امام بارگاہ اور عزاداری کا۔ ہر سال محرم کے 10 ایام ہم لوگ عزاداری مظلوم کربلا برپا کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ خلوص نیت سے جتنی عزاداری کی جا سکے
یا جتنا بی بی کو مولا حسین کا پرسہ دیا جا سکے اس کو ضرور دیا جائے۔ کربلا آنے سے پہلے انسان کی فطرت اور طبیعت اور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کربلا کی سرزمین پہ اپنا پہلا قدم رکھتا ہے اور کربلا کی فضاؤں کی مہک اس انسان کے دل و دماغ کو معطر کرتی ہے، تو تب وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کی فضا کی وہ تاثیر مرتے دم تک اپنے اندر رکھے، اپنے اخلاق سے اس کو اجاگر کرے، اور ہر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ حقیقتاً زائر امام حسین علیہ السلام ہے۔ زائر امام حسین علیہ السلام کہلوانا تو بہت آسان ہے، لیکن زائر امام حسین بننا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ جو خدا کی رضا ہو اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہی آپ زائر امام حسین بن سکتے ہو۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جو جنت کے اس ٹکڑے پہ آ کے بھی مطمئن نہ ہو۔ اور میں بے اوقات ایک بات کیا کرتا ہوں، اکثر مومنین مجھے آ کے اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہے، ہماری فلاں مصیبت ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایک جملہ اپنے ہر دوست کو یہ کہتا ہوں کہ پریشان وہ لوگ ہوں جن کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن ہمارے وارث تو ازل سے ہمارے سر پہ ہیں، اور جس کے سر پہ عباس جیسے جری کے علم کا سایہ ہو اس کے نزدیک مشکلات و پریشانیاں کبھی نہیں آ سکتی۔ مولا عباس کی زری میں جب میں نے اپنا پہلا قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک عجیب سے خوشبو مجھے آئی، اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ وہ مجھے زری کی طرف کھینچتی گئی، اور جو ہی میں زری کے ساتھ جا کے لگا، سلام کیا، تو مجھے یوں لگا کہ کوئی باہیں پھیلائے مجھے یہ کہہ رہا ہو کہ آجا، تیری مصیبتوں کا حل ہو گیا، تیری مشکلات دور ہو گئیں، تجھے ہم نے اپنا زوار بنا لیا اور تجھے اعلیٰ کر دیا۔ کربلا کے سفر کو سفر عشق بھی کہا جاتا ہے، مگر سفر عشق کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ اس سفر میں مشکلات بھی ہوں گی، اس سفر میں آپ کو بہت سی باتوں کو سہنا بھی پڑے گا، اور آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سامان رسد باندھ لیا اور کربلا کو روانہ ہو گیا اور ہم نے سفر عشق کر لیا، بالکل نہیں۔ سب سے پہلے دل کے اندر آپ مقصد کربلا کو سمجھیں، اور جو انسان مقصد کربلا کو سمجھ کے کربلا کا سفر کرے گا، دراصل اصل میں حقیقتاً وہی سفر عشق ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کربلا آنے کے بعد میں مولا سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا رہا، روتا رہا کہ مولا میں مغرور نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ میرا یہاں پہ آ کے وہ مقام بن چکا ہے جو شاید بہت کم انسانوں کا بنتا ہے، اور مولا سے پھر التجا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اپنے ماننے والوں میں شمار کرنا، مجھے اپنے نوکروں میں شمار کرنا۔ بعض اوقات کئی سالوں سے اربعین کے اس خوبصورت منظر کو ٹی وی پہ کئی بار دیکھا، دل میں حسرت ہوئی کہ ہم بھی مولا کو ننگے پاؤں پرسہ دینے جائیں، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا اور پاک ہستیوں کا بھی بلاوا نہیں تھا۔ مولا نے اس بار اذن عطا کیا، اور اس دفعہ مولا کے حضور دعا کر کے جاؤں گا کہ مولا مجھ خوش نصیب کو پھر سے کربلا کی زیارت کروائی جائے اور اربعین پہ بلاوا آئے۔ اس سفر میں آنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی قوت بھی خرچ ہوتی ہے، لیکن کربلا آنے کا اصل مقصد سیر و سیاحت نہیں۔ کربلا آنے کا اصل مقصد معرفت محمد و آل محمد حاصل کرنا ہے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بے شک ہماری جان بھی جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور خدا ان کو دے کے آزما رہا ہے کہ اتنا دینے کے باوجود میرے حسین کی زیارت کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا سرمایہ ہونے کے باوجود جو لوگ اس زیارت سے محروم ہیں، وہ لوگ رب کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں
اور اذن زیارت طلب کریں، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر وہ زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکیں تو ان جیسا بد نصیب دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ ہم لوگ غالباً پچھلے 10 دن سے یہاں پہ ہیں اور 2 دن بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن حقیقتاً اس سرزمین پہ آنے کے بعد یہاں سے واپس جانے کا دل نہیں کر رہا۔ کون سا ایسا انسان ہوگا دنیا میں جو جنت میں آنے کے بعد جنت سے واپس جانا چاہے؟ دل، آنکھیں کرب و آنسوؤں سے بھری پڑی ہیں۔ یہاں سے جانے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن مولا سے دعا ہے کہ مولا ہمیں پھر بلائیں اور جب تک زندگی ہے ہر سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جناب محمد و ابراہیم کی زری پہ حاضری کا شرف عطا ہوا تو وہاں پر میں نے زری کو پکڑ کے ایک دعا کی کہ مولا اگر میری حاضری کو قبول کیا گیا ہے تو مجھے اشارہ دیں۔ ابھی یہ جملے میری زبان پر ہی تھے اور میں باہر نکلا تو خادم زری نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ مجھے پیچھے دور ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے مجھے پانی اور کچھ تبرکات دیے، اور فقط پورے قافلے میں وہ واحد انسان تھا جس کو وہ تبرکات ملے۔ اور تبرکات ملنے کے بعد میں نے باہر آ کے زری کی طرف دیکھ کے بآواز بلند کہا کہ آپ واقع ہی دیتے ہیں اور عطا کرنے والے ہیں۔ یوں تو واقع کربلا میں 72 کے 72 ہی ہیرے تھے اور 72 کے 72 ہی نگینے تھے، لیکن مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت سے میں بے حد متاثر ہوا۔ اور ایک جملہ میں ضرور آخر میں کہنا چاہوں گا، جس کا کربلا میں سب سے زیادہ قد تھا، سب سے چھوٹی قبر کربلا میں اس جری کی بنی۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو وہ بیٹی ہوتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے 4 سال کی پاک بی بی کو بھی نہ چھوڑا، کانوں سے در چھین لیے، چہرے پہ تماچے مارتے رہے، اور وہ اپنے چچا کی طرف منہ کر کے کہتی رہی کہ چچا عباس آؤ مجھے بچا لو، شمر مجھے تماچے مار رہا ہے۔ جوں جوں کربلا سے واپس جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو دل بہت پریشان ہے اور آنکھوں سے بارہا آنسو برستے ہیں، اور یہاں سے واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ کربلا آنے کا مقصد معرفت محمد و آل محمد ہے اور امام زمانہ کی نصرت، امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونے کا ذریعہ۔ اور جو انسان خلوص نیت سے کربلا کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا وہ تمام زائر حسین علیہ السلام جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، مولا کے اذن سے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور مولا کی نصرت کے لیے آمادہ و تیار کھڑے ہوں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں الحسین ٹی وی چینل کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہ عزت بخشی کہ میں مولا حسین کے حرم کے بالکل پاس اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور تمام دنیا میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو اپنے احساسات بتا سکوں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام اس ٹیم کے تمام ممبران کو صحت و سلامتی عطا کریں اور مولا ان کے رزق میں برکت عطا کریں۔ بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔